वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतराति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ाति व ख़ैलिल मुसव्वमाति वल इनामि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मायाब। लोगों को उनकी ख्वाहिश की चीज़ें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बाड़ी ज़ीनतदार मालूम होती हैं, मगर ये सब दुनिया की ज़िंदगी के सामान हैं और खुदा के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। कुल उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़ू इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहरातुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। कुल उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहरातुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। ऐ पैगम्बर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ पैगम्बर इनसे कहो कि भला मैं तुमको ऐसी चीज़ बताऊं जो इन चीज़ों के से कहीं अच्छी हो। सुनो, जो लोग परहेजगार हैं इनके लिए खुदा के यहाँ बागात बहिश्त हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें वो हमेशा रहेंगे और पाकीज़ा औरतें और सबसे बढ़कर खुदा की खुशनुदी और अल्लाह नेक बंदों को देख रहा है। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। जो खुदा से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार हम ईमान ले आए सो हमको हमारे गुनाह माफ़ फरमा और दोज़ख के आज़ाब से महफूज फरमा। ये जो थी सूरह आल इमरान की आयत थी 14, 15 और 16। आल इमरान जो है कि 20 रुकू हैं और ये गालिबन दूसरे रुकू की आयत है। 3 आयत पढ़ी मैंने और उसकी वजूहात ये है कि मुख्तलिफ़ औक़ात में और मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं और उनके नज़ूल का सिलसिला मुख्तलिफ़ है और इसके असबाब भी जो है मुख्तलिफ़ है, लिहाजा वो उससे हम बग़ैर एक साथ इसकी तर्जुमा हमारे लिए और ये करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए इसमें एक लफ्ज़ आया है ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात। शहवात जो कहते हैं मुराद यहाँ मुशाहबात हैं, यानी ये 2 चीज़ें जो तिब्बी तौर पे इंसान को मरगूब और पसंदीदा हैं, इसलिए इनमें रग़बत और इनकी मोहब्बत नापसंदीदा नहीं है, बशर्ते कि एतदाल के अंदर और शरीयत के दायरे में रहे। इनकी तज़य्यन माने कहते हैं सिंगार बनाओ, सिंगार सजावट। इनकी तज़य्यन भी अल्लाह की तरफ से बतौर आजमाइश है। सूरह कहफ में अगर हम पढ़ें उसकी आयत नंबर 7 में तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़मीन पर जो कुछ है इसे ज़मीन की ज़ीनत बनाया ताकि हम लोगों को आजमाएं। सबसे पहले औरत का जिक्र किया क्योंकि हर बालिग इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है और इससे ज़्यादा मरगूब भी है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है औरत और खुशबू मुझे महबूब हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक औरत को दुनिया की सबसे बेहतर मता करार दिया, इसलिए कि इसकी मोहब्बत शरीयत के दायरे में से तजावुज़ नहीं करे। शर्त रखा कि तजावुज़ नहीं करे। अगर ये बेहतरीन रफ़ीक ज़िंदगी भी है
اور آزاد آخرت بھی، یعنی کہ آخرت کے لیے درد سری بھی ہے۔ اچھا، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فرمان رسول ہے میرے بعد جو فتنہ رہنما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔ اسی طرح بیٹوں کی محبت ہے۔ اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقا اور تکثیر یعنی کثرت نسل ہے تو سراہا گیا ہے، ورنہ مذموم یعنی خراب۔ نبی کا فرمان ہے محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جلنے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس کا اشارہ ملتا ہے جہاں تک کہ طلاق شدہ اور جن کے بال بچے دار ہے اور ان کے حید اور بیچاری آج کل تو پریشان رہتی ہیں، ان سے آپ شادی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ مال دولت سے بھی مقصود قیام معیشت اور صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے گالی دیا تو آپ خاموش ہو جائیں، آپ نہیں دیں۔ آپ اپنے زبان کو جو ہے اس کو احتیاط برتے، زبان سے صرف اللہ کا ذکر نکالیں اور اللہ سے مانگے اور سلام دعا کرے اور ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرے اور کوئی بہودی بات زبان سے نہ نکالیں، ورنہ اس کا پکڑ ہوگا اور یہ زبان آپ کو جہنم تک لے جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہو، آپ کا جائیداد قبضہ کیا ہو اور کبھی آپ کی باری آئے کہ صاحب یہ جائیداد جو انہوں نے قبضہ ان کا میرے قبضے میں قبضہ کر لیتا ہوں، انہوں نے کیا تھا میں کر لوں بدلے میں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے راستے میں گڈھے کھوڑے تو آپ ایسا نہیں کیجیے۔ آپ ان کے ساتھ آپ سے اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہیں تو آپ ان سے محبت کا اظہار کیجیے، یہ ہے صلہ رحمی ہے۔ صدقہ و خیرات اور اسے امور خیر میں خرچ کرنا، یعنی کہ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں صدقہ اور خیرات میں اسے خرچ کریں اور سوال سے بچیں۔ آپ کسی سے مانگے نہیں، اللہ سے مانگے اور جو آپ کو دے اس سے خود کھائیں اور یہ کریں۔ دیکھیں انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک انسان اور ایک چونٹی، یہ دونوں کی خصلت یہ ہے کہ کل کے لیے جمع کر کے رکھتا ہے، لیکن کوئی پرند چرند کو دیکھیے گا تو وہ نہیں جمع کر کے رکھتے، وہ ڈیلی اپنا خوراک مہیا کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیلی کھا کے اپنے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ ہر ایک کو دیتا ہے۔ اللہ کا قول ہے کہ ہر دنیا پہ جتنے بھی جاندار چیز ہیں ان کا جو ہے رزق میں رزق مہیا کرتا ہوں، تو یہ لیکن انسان میں بے صبری ہے باہر کے۔ اور دوسری بات ہے کہ انسان جو ہے حقیقت یہ ہے کہ زر، زمین اور زر ان تین کے چکر میں پاگل ہے۔ آپ دیکھیں تو زر بھی اور زمین بھی اور یہ تینوں چیز کے چکر میں پاگل ہے، اور اس قدر پاگل ہے کہ وہ غلط کام کر لیتا ہے، ہوس بڑھ جاتا ہے۔ ہوس نے علامہ اقبال کا ایک اشعار ہے، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوح انسان کو۔ تو انسان جو ہے یہی ہے کہ جائیداد ہے تو اور بڑھائیں، موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل خریدو، موٹر سائیکل ہے تو کار خریدو، کار ہے تو بڑی کار خریدو اور اس کو کرو اور اس میں غلط سلط کام کرو، بیوی بھی خوش ہو رہی ہے وہ بھی ہے، تو یہ چیزیں نہیں۔ آپ حدود میں رہیں، ایک حدود اسلام نے دائرے نے حدود قائم کر دیا ہے، اس کے اندر رہیں آپ، تقوی استعمال، تقوی کرے، تقوی جو ہے، اور حج کا ادا کرے، نماز پڑھے، 5 وقت کا نماز سب سے پہلے پوچھوں گی، 5 وقت کا نماز پڑھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھے، زکوٰۃ دے اور اس ہاتھ سے دے، اس ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی، اس ہاتھ سے دے رہے اس کو نہیں پتا اس پہ کیا دیا، اس طرح ہم نے ادا کر دیا، تو یہ ہے دینے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا ہم چرچا کر رہے ہیں کہ ہم نے فلانے کو یہ دیا اور وہ دیا، یہ غلط ہے۔ اور کسی کی مالی مدد کرے، سود سے بھاگے، یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور عیش و عشرت کی زندگی جو ہے یہ چند دن کی ہے، آپ دنیا میں تو کر لیں گے لیکن پھر بعد میں کیا ہوگا اس کا انجام، اس کا وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی، یہ جو ہے وبال جان بن جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد کہا گیا اے پیغمبر ان سے کہو، یعنی کہ اس کے بعد پھر اسی میں ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات ہیں، باغات بہشت ہیں
جس کے نیچے نہریں ہیں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ عورتوں سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ عورتوں سے مراد یہ ہے کہ میل چول جو ہے ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا میں پاکیزہ بیویاں سے مراد ہے کہ دنیاوی میل کچیل یا حیض و نفاس اور دیگر آلودگیوں سے پاک ہوں گی، اور پاک دامن ہوگی، اور انٹچ بائی ہیومن ہینڈ، یعنی کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا اور اس آیت میں، تمام یہ 3 آیتوں میں جو بتایا گیا اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ تم دنیا کی مذکورہ جن چیزوں میں مت کھو جانا، بلکہ اس سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں۔ اس سے بہتر زندگی وہاں ہے، تو وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہے، جن کے مستحق اہل تقوی ہی ہوں گے۔ اس لیے تم تقوی اختیار کرو، تو اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً تم دین اور دنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لو گے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ تقوی کو اگر ہم لوگ استعمال کر لیں، گرچہ آج کے دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ بہت سارے مشکلات ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں کہ ہم سود نہیں لیں اور کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھائیں، اور سود کسی پر نہ لیں اور نہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز وقت پہ پڑھیں، نماز 5 وقت پہ پڑھیں، اور تیسری بات میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کسی کا جو ہے کسی کو گالی نہیں دیں، کسی کے ہاتھ سے قتل تو بہت بڑی بات ہے، کسی کو تھپڑ مارنا بھی صحیح نہیں ہے، یہ ہاتھ بھی آپ کے محفوظ ہونے چاہیے، ایک مسلمان کے لیے ہو جانا چاہیے، محفوظ ہونا چاہیے، اور انسانیت کے راستے پہ چلے۔ اور ہو سکتا ہے بے شمار دنیا میں پریشانی ہوگی اور یہ سارے مسائل ہوں گے، اور بیوی اور اولاد جو ہوتی ہے نا، یہ راہ میں رکاوٹ آتی ہے۔ اولاد جو ہے تو بیویوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ نہیں جی ہمیں تو آپ بھی کچھ نہیں، ہمیں تو یہ کام کرنا ہے، آپ لا کے دو، کہیں سے بھی لا کے دو، تو یہ اسلام سے غلط ہے۔ آپ کو جو ایک دائرہ اسلام نے کہہ دیا ہے، ہاں آپ کی بیوی ہے، اس کو آپ روز صلاۃ کی پابندی کرائیں، روزے کی پابندی کریں اور جینا سکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے 7 بیویاں، جتنی 6-7 بیویاں تھیں، ان میں دیکھیے کسی میں جو ہے کوئی ایسی بات آپ دیکھیے گا، کوئی آپ جو ہے آپ دیکھیے گا تو ان کو کس طرح وہ مینٹین کرتے تھے، جتنی بھی شادیاں کی ہیں انہوں نے۔ اس کے علاوہ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، وہ خود چکی پیستی تھی، ان کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر اور بھی دیکھیے تو حضور کی زندگی کو دیکھ لیجئے، وہ کس طرح کھاتے تھے، کس طرح ملتے تھے، کیا ان کا حسن اخلاق تھا۔ تو یہ ہے مین چیز، یہی ہے کہ آپ جو ہے اللہ چاہتا ہے کہ آپ فلاح پاؤ، آپ کو آگے جنت کے لیے نامنیٹ کر دے، آپ کو جنت کے لیے پرموٹ کر دے، تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اس کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ ہم جو ہے اپنے کام کو صحیح رکھیں، لوگوں سے نفرت نہیں، محبت کریں، اور ہم تقوی اختیار کریں۔ تو میری ایک چھوٹی سی یہ ویڈیو ہے، تو آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے اس ویڈیو کو آپ فل سنیں، اس پہ اپنے کامنٹس دیں، اور اس کو لائک کریں، اور اس کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل سبسکرائب کریں گے تو نیکسٹ ویڈیو آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ جائے گی، لائک کریں گے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ کامنٹس یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، وہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو، تو اس کے لیے میں آپ سے ہوگی تو آپ اس کو اپنے رائے دیجیے گا، تاکہ اس کے لیے میں آئندہ ہمارے لیے ویڈیو بنانے میں آسانی ہو۔ تو میں اس سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو تمام بیماریوں سے، بلاؤں سے دور رکھے، اور اپنے آپ کے جو رزق کو بہتر کرے۔ ایک چیز میں بتا دوں آپ کو کہ آپ کو رزق کے لیے اگر پریشان ہے تو سونے سے پہلے ہر نماز کے وقت آپ سینے پہ ہاتھ رکھیں اور پڑھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ 10 دن 15 دن کر کے پڑھیں، اس کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ لیا ہم نے، یہ پڑھ لیا، اس کے بعد 2-3 دفعہ درود شریف پڑھ لیا۔ ہر نماز 5 وقت کی ہوتی ہیں، 3 وقت میں کر لیا، سوتے وقت کر لیا۔ آپ کو یقین مانیے اتنا اللہ دے گا، اتنا اللہ دے گا کہ آپ رکھ نہیں سکیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، میں نے آپ کو جو ہے بہت بہترین دعا بتائی ہے۔ باقی آج سے میں اجازت چاہوں گا آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔